मुहम्मद सल्ले अला रसूलना सल्ले मुहम्मद अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين गुज़श्ता खुतबा जुमा में मैंने नारवे की जमात को तबलीग की तरफ मुतवज्जह करते हुए ये नुक्ता समझाने की कोशिश की थी कि दावत अल्लाह घर से शुरू होती है, जैसा कि कुरान करीम ने बयान फरमाया। जब तक तुम अपने नफ्स को दावत अल्लाह की तरफ नहीं बुलाते और तुम्हारा नफ्स लब्बैक कहता हुआ अल्लाह की तरफ आ नहीं जाता,
उस वक्त तक अमल सालेह हो नहीं सकता, और अगर अमल सालेह न हो तो दावत अल्लाह जो गैरों को दी जाती है वो बेमानी और बेकार हो जाती है, उसका हुस्न ज़ायल हो जाता है। बस दावत अल्लाह की खूबसूरती के लिए कुरान करीम ने कैसी उम्दा शर्त बांधी है कि दूसरों को दावत करो मगर अपने आप को भी, बल्कि अपने आप को करोगे तो तुम्हारा हक है कि दूसरों को दावत दो, वरना तुम्हारा दावत देना बेकार होगा। जैसा कि अंग्रेजी में कहते हैं फिजिशियन हील दाई सेल्फ। दुनिया कह सकती है कि ए इलाज करने वाले अपना तो इलाज कर, बस जितनी जितनी इस्लाह होती चली जाए उसी हद तक उतनी उतनी इंसान को दावत अल्लाह की तौफीक मिलती चली जाती है, मगर इसका इंतज़ार नहीं किया जाता। ये वो दूसरा नुक्ता है जो मैं आज आपको समझाना चाहता हूँ। इस इंतज़ार में आप नहीं बैठ सकते कि जब तक मैं अपने नफ्स की पूरी इस्लाह न कर लूँ उस वक्त तक कुरान मुझे दावत अल्लाह का हक़ नहीं दे रहा। ये बिल्कुल गलत इस्तिंबात है, क्योंकि नफ्स की इस्लाह तो एक लामुतनाही सिलसिला है, ना ख़त्म होने वाला। इसका मॉडल जो कुरान करीम ने हमारे लिए मुकर्रर फरमाया वो हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके अक़ब में चलने वाले तमाम अम्बिया। आपके अक़ब में चलने वाले इन मानों में कि सिफ़ात हसना में और क़ुर्ब इलाही के लिहाज से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नमूने कायम फरमाए कोई नबी उनसे आगे नहीं बढ़ सकता। उस ज़माने के लिहाज से वो पहले थे, मगर चलने के लिहाज से वो पीछे रह गए। इन मानों में ये कोई फ़र्ज़ी बात नहीं हो रही, एक हकीकी तारीफ़ है जो 100% दुरुस्त है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़ब में तमाम अम्बिया का सफ़र है, और सिरात मुस्तक़ीम का जो पहला गुरोह है वो यही है जो आगे आगे बढ़ रहा है। और अल्लाह ताला हमें दुआ सिखाता है इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। तो अनअमता अलैहिम की पैरवी करनी है जो इतना आगे बढ़ चुके हैं कि बिलाशुबा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात हसना का नेक से नेक इंसान भी हकीकी तसव्वुर नहीं कर सकता, सिवाय इसके कि वो अल्लाह ताला की तरफ से हदायत याफ्ता हो। और इस दौर में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ग़ुलाम अहमद का लक़ब देकर आपको इस काम पर मामूर फरमाया, और आपको हज़रत अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह की सीरत हसना में इस तरह झांकने की तौफ़ीक़ अता फरमाई कि पहले कभी किसी ने इस प्यार और मोहब्बत और इस क़ुर्ब के साथ आपकी सीरत का सफ़र नहीं किया था। आपकी सीरत के मुताले में ग़र्क़ नहीं हुआ था कोई, जैसा कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम आपकी सीरत के मुताले में अल्लाह की तौफ़ीक़ से ग़र्क़ हुए हैं। यानी ऐसी दुनिया में चले गए जो हमेशा के लिए आपकी दुनिया बन गई। आपका कोई मज़मून, आपकी कोई तहरीर, नसर हो या नज़म हो, इस ज़िक्र से खाली नहीं मिलती कि जो कुछ आपने पाया हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पाया। बस अल्लाह की तारीफ़ के बाद बार बार हज़रत रसूलुल्लाह की तरफ लौटते हैं और समझाते हैं कि खुदा ताला का क़ुर्ब मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह की विसातत से मिला है। ये वो है जो अंदर की राह दिखाता है, ये बाहर दरवाजे तक नहीं पहुंचाता। ये वो रसूल है जो हाथ पकड़ कर अंदर ले जाता है और हुस्न की बारगाह के सामने खड़ा कर देता है। बस इस पहलू से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुलंद मर्तबा, आली मकाम और वो मंजिल जिस मंजिल पर आप हमसे आगे जा पहुँचे हैं उसका कोई तसव्वुर आम इंसान नहीं कर सकता। हम भी जूँ जूँ आपके हुस्न का मुताला करते हैं, हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की आँख से देखें तो मज़ा आता है, वरना बाहर की सतह पर ही नज़रें घूमती रहती हैं। ये हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम हैं जिनको वो मर्तबा हासिल हुआ कि जैसे हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के घर की अंदर की राह दिखाई, हज़रत मसीह मौऊद ने
حضرت محمد رسول اللہ کے اندر کی راہ دکھائی، اور وہ راہ اب دیکھیں آپ مسیح الاسلام کی تحریرات میں اس کا مطالعہ کریں، نظموں میں اس کا مطالعہ کریں، تو انسان اگر یہ سوچے کہ میں نے اس نبی کی پیروی کرنی ہے تو لرز جائے گا۔ تصور میں بھی نہیں آ سکتا کہ انسان ساری زندگی کبھی اس نبی کی پیروی کرتے ہوئے حقیقت میں پیروی کا حق ادا کر سکے۔ یہ باتیں روحانی دنیا کی باتیں ہیں، بہت سے آدمی شاید اس کو نہ سمجھ سکیں، مگر عام دنیا میں آپ روزمرہ کا تجربہ رکھتے ہیں، ایک دنیا کا چیمپئن کسی کھیل میں بھی ہو، آپ جب اس کو جیتتا ہوا دیکھتے ہیں اور بڑے بڑے چیمپئنز کے سامنے اس کے مقابلے، ان کے بڑے بڑے دنیا کے ہیرو کے اور چیمپئنز کے ساتھ اس کے مقابلے دیکھتے ہیں، تو حقیقت میں آپ کو اندازہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کتنا بڑا انسان ہے، اس نے اپنی کھیل میں کتنا بڑا مرتبہ حاصل کیا ہے۔ جن ملکوں سے کو ہرا کر وہ اوپر آیا ہے، ان ملکوں کے چیمپئنز کے متعلق بھی آپ تصور نہیں کر سکتے کہ وہ آپ سے کتنا آگے ہیں، اور وہ جب اپنے ملک میں جیتتے ہیں تو اپنے ملک میں جن کو ہراتے ہیں ان کا بھی آپ صحیح تصور نہیں کر سکتے۔ جو آپ کے ضلع اور آپ کی تحصیل، آپ کی کاؤنٹی میں جو چیمپئن ہیں، ان سے دو دو ہاتھ کر کے دیکھیں، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کے مقابلے پر آپ کی کچھ بھی حیثیت نہیں، کچھ بھی مقابلہ ممکن نہیں ہے۔ آپ عام روزمرہ کے آدمی کی بات میں کر رہا ہوں، وہ اپنے ضلع کے چیمپئن چھوڑ کے اپنے اسکول کے چیمپئن سے بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اب دیکھیں درجہ بدرجہ ان لوگوں کا مقام کتنا بلند ہو چکا ہے جو عالمی قومی مقابلوں میں اول مقام پر پہنچتے ہیں، اور آپ گھر بیٹھے آرام سے دیکھ رہے ہیں، اس کی غلطیاں بھی دیکھتے ہیں، اس کی کامیابیاں بھی، تبصرے بھی کرتے ہیں کہ یہ کرتا تو بہتر تھا، یہ ہوتا تو اچھا ہو جاتا، لیکن کوئی تصور بھی نہیں کر سکتے حقیقت میں کہ آپ کے اور ان کے درمیان فاصلے کتنے ہیں۔ روحانی دنیا میں تو یہ تصور اور بھی زیادہ مشکل ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی ایک دور کے چیمپئن نہیں ہیں، کل عالم کے ہر دور کے چیمپئن ہیں۔ تو ایسا وجود جس کو خدا یہ قرار دے دے کہ تمام زمانوں میں، ہر ملک میں، ہر قوم میں، جب سے دنیا بنی ہے، جب تک دنیا قائم رہے گی، اس وقت تک تو ہی ہے جو سب پر بالا رہے گا اور سب پر فائق رہے گا۔ اس کے پیچھے چلنے کا ادعا لے کر ہم نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت کی، اور جو منزل ہے وہ آپ نے دیکھ لیا کہ کتنی دور کی ہے۔ اس لیے یہ خیال کر لینا کہ اس منزل تک پہنچیں گے تو پھر تبلیغ شروع کریں گے، حد سے زیادہ بے وقوفی ہوگی، کیونکہ وہ منزل نہ آپ کے ہاتھ آنی ہے، نہ کہیں تبلیغ ہوگی، اپنے وجود کو ضائع کر دیں گے، اور جو کچھ ہاتھ میں ہے وہ بھی جاتا رہے گا۔ اس لیے یہ مقصد، یہ مضمون کہ آپ اپنے نفس کو خدا کی طرف بلائیں اور اس کے نتیجے میں عمل صالح پیدا ہو اور آپ کی آواز میں طاقت پیدا ہو، ہرگز آپ کو اجازت نہیں دیتا کہ جب تک آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ نے اپنی سب بدیاں دور کر دی ہیں اور سب نیکیاں حاصل کر لیں، اس وقت تک آپ کو میدان عمل میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تمام دنیا میں سوائے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی کو تبلیغ کا حق نہیں رہتا، کیونکہ اس مرتبے کو جو حضور نے حاصل فرمایا آپ کے صحابہ بھی نہیں پہنچ سکے تھے، بڑے سے بڑے صحابہ بھی بہت پیچھے رہ گئے تھے۔ اس لیے یہ وہم دل سے نکالیں، لیکن وہ مضمون اپنی جگہ اہم ضرور ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اصلاح نفس کے بغیر آپ دنیا کی اصلاح کے لیے قدم اٹھا سکتے ہیں، بس ان دونوں کے درمیان توازن کا قیام ضروری ہے، اور یہی بات ہے جو میں آپ کو سمجھا کر حوصلہ دینا چاہتا ہوں کہ جتنے قدم بھی آپ اپنے نفس کی اصلاح کی طرف اٹھائیں گے اور دعا کر کے توجہ سے اٹھائیں گے، اس کا نتیجہ ضرور ظاہر ہوگا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ دعائیں کرتے ہوئے اپنی بدیوں کو کم کرنے کی کوشش کریں، اپنی نیکیوں کو بڑھانے کی کوشش کریں،
اور اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ نہ دے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ خدا کی طرف جو ایک قدم بڑھتا ہے اللہ اس کی طرف 10 قدم بڑھتا ہے۔ پہلے فرمایا ایک بالشت بڑھتا ہے تو خدا تعالیٰ اس کی طرف کئی قدم بڑھتا ہے، اور چل کے جاتا ہے تو دوڑ کے آتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری دعاؤں کے نتیجے میں جو ہمیں پھل ملتا ہے وہ ہماری کوششوں سے بہت زیادہ ہوتا ہے۔ بس اپنے نفس کا جائزہ لیں، ہر انسان بے شمار کمزوریوں میں مبتلا ہے، اور یہ ایک فیصلے کا دن ہونا چاہیے کہ آج کے بعد میری زندگی کا سفر کمزوریوں سے دوری کا اور نیکیوں کے قرب کا سفر ہوگا۔ جس دن آپ یہ فیصلہ کر لیں اسی دن آپ کو دعوت اللہ کی توفیق ملے گی، اور توفیق دعوت اللہ کا حق بھی نصیب ہو جائے گا، کیونکہ آپ اپنی کوششوں سے اگرچہ کچھ بھی حاصل نہ کر سکیں، کوئی منزل طے نہ کر سکیں، لیکن جب دعا کریں گے اور قرب الہی کی طرف قدم بڑھائیں گے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان لازماً صادق آئے گا، اور اس کے نتیجے میں جو روزمرہ کی صحت کی حالت ہے، یعنی روحانی صحت کا نصیب ہونا، وہ غیر معمولی فرحت بخشنے والی بات ہے اور طاقت عطا کرتی ہے۔ اس کے نتیجے میں انسان کی صلاحیتیں بڑھتی ہیں اور خود اچھی چیزوں کی طلب پیدا ہو جاتی ہے۔ ہر انسان کو بیماریوں کو تجربہ ہے، بیماری کی انتہائی حالت میں بھی انسان سمجھتا ہے کہ میں زندہ ہوں، لیکن نہ بھوک، نہ پیاس، نہ کچھ کھانے کو دل چاہے، نہ کسی سے ملنے کو، نہ بات کرنے کو، اور سمجھ رہے آدمی کہ میں زندہ ہوں۔ لیکن جب زندگی لوٹتی ہے اس کی طرف تو ہر لمحہ وہ اپنے آپ کو پہلے سے بہتر محسوس کرتا ہے، اس کی بھوک واپس آنے لگتی ہے، اس کی طلب واپس آنے لگتی ہے، وہ چیزیں جن میں مزہ باقی نہیں رہا تھا وہ مزہ دینے لگتی ہیں، وہ دوست جن سے ملنے کی کوئی خواہش نہیں رہی تھی وہ نظر آئیں تو طبیعت بشاش ہو جاتی ہے، زیادہ اپنے لگنے لگتے ہیں۔ یہ زندگی کا سفر ہے جو بیماری کے وقت ہر انسان اس سے نجات کے وقت شروع کرتا ہے، اور یہ سفر بتاتا ہے کہ ہر لمحہ جو قدم اٹھاتا ہے وہ ایک بشاشت کا قدم ہے، اس میں ایک طلب پیدا ہو جاتی ہے، اور یہی وہ صورتحال ہے جو انسان کو روحانی سفر میں نصیب ہوتی ہے۔ جب بھی آپ بدیوں سے دور ہونے کا سفر کریں گے اور دعا کریں گے، کیونکہ دعا کے بغیر یہ سفر ممکن نہیں ہے، تو آپ کے اندر ایک نئی زندگی جاگ اٹھے گی جو آپ سب سے زیادہ اس کے گواہ بنیں گے کہ ہاں میں زندہ ہو رہا ہوں۔ وہ زندگی ہے جو آپ کو دعوت اللہ کی توفیق عطا کرے گی، اور جتنا بھی آپ دعوت اللہ اس زندگی کے حصول کے ساتھ کریں گے اتنا ہی اس دعوت اللہ یعنی اللہ کی طرف بلانے میں برکت نصیب ہوگی اور لوگ آپ کی طرف متوجہ ہونے لگیں گے۔ بس انتظار نہیں کرنا کہ جب تک بدیاں ہٹ نہ جائیں اس وقت تک دعوت نہیں کرنی، نہ اس بات پر تسلی رکھ کر اپنی عمر ضائع کرنی ہے کہ عمر بڑی پڑی ہے کسی وقت بھی ٹھیک ہو جائیں گے، اب چلنے دو۔ جد و جہد کا آغاز فوری طور پر ضروری ہے، اور دعا اور توکل کے بغیر یہ جد و جہد زندہ نہیں رہ سکتی۔ مسلسل دعا، مسلسل توکل، اور پھر کوشش اور اخلاص کے ساتھ کوشش، یہ وہ چیز ہے جو آپ کو ایک نئی زندگی بخشے گی، نئی طاقتیں عطا کرے گی، اور اپنے گرد و پیش کو آپ زندہ کرنے کی صلاحیت حاصل کر لیں گے۔ اگر یہ نہیں کرتے تو پھر آپ کی دعوت اللہ بیکار ہے، بے ثمر رہے گی۔ لوگ نظریاتی لحاظ سے بات مان بھی جائیں گے، لیکن جو تبدیلی پیدا کرنے کی طاقت ہے وہ عمل صالح سے ہوتی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم نے جو اچھے قول کی مثال دی ہے وہاں عمل صالح کے متعلق فرمایا وہ اس کو رفعت بخشتا ہے۔ تو اچھا قول ان معنوں میں بھی ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ ہے، اس سے بہتر کون سا قول ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ خوبصورت کون سی بات ہو سکتی ہے کہ آپ اپنے اللہ کی طرف بلا رہے ہیں لوگوں کو۔
ایسا بلانا ہے جس پر دنیا کا کوئی انسان اعتراض نہیں کر سکتا. جو نہیں بھی مانتے وہ بھی نہیں اعتراض کر سکتے. وہ کم سے کم گردن جھکا کے سنیں گے, کہیں گے ہم مانتے تو نہیں خدا کو, لیکن آدمی اچھا ہے جو خدا کی طرف بلا رہا ہے. اس دعوت کی طرف بلائیں تو یہ قول حسن یعنی سب سے خوبصورت قول ہے, مگر اس کو رفعت کیا چیز بخشتی ہے؟ آپ کا نیک عمل. اگر نیک عمل ساتھ نہ ہو تو بعض دفعہ یہ قول الٹا پڑ جاتا ہے. بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں حالت دیکھو ذرا, بلا کس طرح ہو رہا ہے اور اپنا کیا حال ہے. گنجا سر کے گنجے پن کی دوائیں بیچتا پھرتا ہو تو کون ہے جو اس کی طرف توجہ دے گا؟ سوائے اس کے کہ لوگ ہنسیں اور مذاق اڑا کر الگ ہو جائیں. اس لیے آپ کا بنیادی فرض ہے کہ یہ روزمرہ کی حکمت کی عام باتیں ہیں, ان کو تو سمجھیں. ان میں کوئی ایچ پیچ نہیں, کوئی گہرا فلسفہ نہیں ہے, بڑی معرفت کی بات نہیں ہے. سادہ سی بات ہے کہ جس کی طرف آپ نے بلانا ہے اس کی طرف بڑھنے کی خود کوشش شروع کریں. اور جب آپ کوشش شروع کریں گے تو اس کے نتیجے میں ایک تو برکت وہ ہے جو سچائی کی برکت ہوتی ہے. ایک انسان جب یقین کرتا ہے کہ اللہ ہی ٹھیک ہے, اللہ کی طرف جانا ہے, تو اس کے اندر ایک سچائی کی طاقت پیدا ہوتی ہے. اور اس کی کوششوں کے بعد وہ سچائی کی طاقت ہے جو اس کے قول کو نصیب ہوتی ہے. سچے آدمی کی بات دنیا سنتی بھی ہے اور دنیا پر وہ اثر انداز بھی ہوتی ہے. اور یہاں سچائی کا ایک معنی ہے جو آپ کے لیے سمجھنا ضروری ہے. کئی لوگ ہیں ویسے سچ بولتے ہیں لیکن ان کا عمل ان کو جھٹلا رہا ہے. سچے لوگ ہیں مگر خدا کی طرف بڑھنے کے لیے وہ مخلصانہ کوشش نہیں کرتے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں. تو جب وہ خدا کی طرف بلائیں گے تو قول سچا ہوگا اور عمل جھوٹا ہوگا. اور ایسے قول کو بھی خدا جھوٹا قرار دیتا ہے. اور وہ شخص سمجھ بھی نہیں سکتا کہ میں نے کون سا جھوٹ بولا ہے, میں تو اللہ کی طرف بلا رہا ہوں اور سچے دین کی طرف بلا رہا ہوں, یہ تو سچی باتیں ہیں. لیکن اس کا عمل اس کو جھٹلا رہا ہوگا. اور ایسے شخص کے قول کو خدا جھوٹا قرار دیتا ہے. اس کی مثال میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کی گواہی دینے والے منافقین کی صورت میں آپ کے سامنے بارہا رکھی ہے. اس سے سچی گواہی کیا ہو سکتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے کوئی کہے کہ تو خدا کا رسول ہے. اس گواہی کو پیش کر کے, چونکہ وہ منافق لوگ ہیں, ان کی زندگی کا عمل اس کی تائید نہیں کرتا کہ وہ عملاً حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچا سمجھ رہے ہوں. اللہ ان کی گواہی پیش فرما کر کہتا ہے, خدا گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں. خدا گواہی دیتا ہے کہ تو سچا ہے, لیکن تیرے سچ کی گواہی دینے والے جھوٹے ہیں. تو دیکھیں بظاہر ایک متضاد بات ہے, لیکن کتنی گہری صداقت اس میں پائی جاتی ہے اور تضاد نہیں ہے. اس میں ایک مفہوم ہے وہ سمجھنا چاہیے. مفہوم یہ ہے کہ ایک انسان جب قول سے کچھ کہتا ہے تو اس سے بحث نہیں کہ وہ سچی بات کر رہا ہے یا جھوٹی بات کر رہا ہے. اگر اس کے دل کا اندرونہ اس قول کی تائید میں نہیں ہے, اگر عمل اس کی موافقت نہیں کرتا تو یہ جھوٹا ہے, خواہ وہ قول بظاہر سچائی ہو. تو یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ جب آپ دعوت اللہ کریں گے اور آپ خود خدا کی طرف حرکت کرنا شروع کریں گے تو آپ کے اندر ایک سچائی کی گواہی اٹھ کھڑی ہوگی. اس سے آپ کے قول میں برکت پڑے گی اور طاقت نصیب ہوگی. اور بات بات میں فرق ہوتا ہے, صرف چلاکی اور لفاظی کا فرق نہیں بلکہ سچائی کے وزن کا فرق. اور یہ ایسی حقیقت ہے جس کو دنیا سمجھے یا نہ سمجھے لیکن تسلیم کیے بغیر رہ نہیں سکتی. ایک سچے آدمی کی بات میں جو وزن ہے اس کا ایک جھوٹے چالاک آدمی کی بات, اس کے ساتھ ایک جھوٹے چالاک آدمی کی بات کا موازنہ ہو ہی نہیں سکتا. بڑے بڑے آپ نے دیکھے ہوں گے بڑی لفاظیاں کرنے والے, مجلسیں لگانے اور سجانے والے, ان کی باتوں کو کوئی بھی اثر نہیں, نہ ان کے اوپر نہ دوسروں پر. جیسے جیسے لطیفے چھوڑ جائیں گے لوگوں پر ہنسیں گے کہ کوئی ایسا بیوقوف ہے, وہ ایسا ہے, وہ ایسا ہے,
اور ایسے ریڈیو پر بھی بڑے آتے ہیں بیان کرنے والے، لیکن اپنا کردار دیکھو تو ان باتوں سے کوئی بھی متاثر نہیں ہوا، نہ ان کی باتیں سن کر کسی میں نیکی پیدا ہوتی ہے۔ پروگرام پنجابی کے بھی ہیں، اردو کے بھی ہیں، ایسے بڑے بڑے لفاظ آتے ہیں اور پاکستان میں بڑے وہ ہر دل عزیز پروگرام ہیں، لیکن ان پروگراموں کو دیکھ کر ایک بھی آدمی صالح کبھی نہیں بنا۔ لیکن ایک آدمی جو خدا والا ہو وہ چھوٹی سی بات کرتا ہے، اس کی بات میں وزن پیدا ہوتا ہے، اس میں ایک تبدیلی پیدا کرنے کی طاقت ہوتی ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سلسلے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق یہ بتاتے ہیں کہ میری ایک کمزوری تھی، میں دور کرنے کی کوشش کر رہا تھا بہت لمبے عرصے سے، مگر نہیں ہو رہی تھی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بغیر ہوا سامنے مخاطب کرتے ہوئے کہ تم یہ کمزوری چھوڑو ایک بات کی ہے، اور وہ ایسا گہرا اثر کر گئی کہ جیسے وہ کمزوری تھی ہی نہیں۔ لیکن ایک دفعہ نہیں، ایسا بارہا ہوا ہے۔ بہت سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آنے والا آیا اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کے متعلق اس کو سمجھانے کے لیے یا عام سب حاضرین کو مخاطب کرتے ہوئے کوئی نصیحت شروع کر دی۔ مثلا ایک ان میں سے تھا جو شراب کا عادی تھا، اور ایسا سخت عادی تھا کہ اس کے لیے شراب چھوڑنا کسی صورت ممکن نہیں تھا۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غالباً بیان ہے، مگر وہ نہ بھی ہو تو کسی اور مقتدر صحابی کا بیان ہے کہ حضرت خلیفۃ المسیح اول نے بھی اس کو سمجھایا اور کوشش کی، مگر اس کے پلے بات نہیں پڑی۔ باتیں ٹھیک تھیں مگر اثر نہیں پڑا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے عموماً شراب کے متعلق بات شروع کر دی، حالانکہ اس نے سوال کیا بھی نہیں تھا، اور چند فکروں میں اس کے متعلق کچھ ایسی باتیں کی کہ وہیں اس کا دل پاک ہو گیا، ہمیشہ کے لیے شراب نوشی سے نفرت ہو گئی۔ تو یہ وہ قوت قدسیہ ہے جس کا ذکر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے قرآن میں ملتا ہے، اور یہ قوت قدسیہ آپ کے غلاموں میں پیدا ہوتی ہے۔ جتنا کوئی آپ کے قریب ہو اتنی ہی زیادہ وہ قوت قدسیہ حاصل کرتا ہے۔ یہ جو مثال دی ہے اس کی تفاصیل چونکہ مجھے یاد نہیں، مگر جو مرکزی نقطہ ہے وہ بالکل یہی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں کہ بسا اوقات حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابہ کی کوششوں سے جو برائی کسی کی دور نہ ہو سکی، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے چند فکروں نے اس برائی کو کاٹ پھینکا، اور کثرت سے آپ کے صحابہ اس بات کے گواہ ہیں۔ یہ قوت قدسیہ کا مشاہدہ تھا جو انہوں نے کیا، اور یہی وہ چیز تھی جس نے ان کے اندر حیرت انگیز انقلاب برپا کر دیا۔ بس قوت قدسیہ کوئی فرضی چیز نہیں ہے، قوت قدسیہ سچائی کے ایک معیار کا نام ہے۔ وہ سچائی جو انسان کے ظاہر و باطن پر پوری طرح قبضہ کر لے، وہ ایک اتنی بڑی طاقت بنتی ہے کہ کوئی دنیا کی دوسری طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مرتبے اور مقام پہ پہنچے تھے کہ جہاں ذات حق سے آپ نے اپنا وجود پوری طرح ملا دیا، ایسا ملا دیا کہ خدا کی طاقت جو حق کی طاقت ہے وہ آپ کی ذات میں جلوہ گر ہوئی، اور یہی وہ قوت قدسیہ ہے جس کا قرآن پہلے ذکر کرتا ہے اور ہر علم اور حکمت کی بات کا بعد میں ذکر کرتا ہے۔ بارہا میں نے سمجھایا ہے جماعت کو کہ اس نقطے پر غور کرو کہ قرآن کریم اللہ فرماتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی نازل فرمائی اور قرآن سکھایا، آیات سکھائیں، تو آیات کی تلاوت کے بعد پہلا کام پہلی طاقت آپ کی یہ تھی وَيُزَكِّيهِمْ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ۔ وہ تلاوت قرآن کرتا ہے، وہ خدا تعالیٰ نے جو آپ پر آیات نازل فرمائی وہ بیان کرتا ہے، ساتھ ہی یزکیہم ان کا تزکیہ شروع کر دیتا ہے۔ حالانکہ سب دنیا یہ سمجھتی تھی، بڑے بڑے انبیاء بھی اسی غلط فہمی کے شکار رہے کہ جب تک
علم نہ دیا جائے، جب تک علم کی حکمتیں نہ سمجھائی جائیں، تزکیہ ہو نہیں سکتا۔ مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے مستثنا ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جیسے عظیم الشان نبی سے بھی ایک بالا قدم ہے، اوپر کا مقام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ اے خدا میری اولاد میں سے، ذریت میں سے ایک ایسا نبی برپا فرما جس کو تو کلام عطا کرے اور پھر وہ علم سکھائے ان کو، لوگوں کو، اور پھر وہ ان کو علم کی معرفتیں یعنی حکمتیں بتائے، پھر ان کو پاک کرے۔ اب یہ دعا حضرت ابراہیم کو دیکھو کتنی منطقی دعا ہے، جو ایک عام انسان بلکہ ایک نبی کی سمجھ کے مطابق بھی اسی طرح ہونی چاہیے، اس کے سوا ممکن نہیں ہے۔ اللہ پہلے اسے چنے، اس کو آیات عطا کرے، پھر وہ لوگوں کو علم سکھائے، اللہ سے علم پا کر پھر وہ اس علم کی حکمتیں بیان کرے، اور مولویوں کی طرح تشدد کے ساتھ یہ نہ کہے کہ علم ہے خدا کا، مانو تو مانو، نہیں تو جاؤ جہنم میں۔ محنت کرے ان پر، ان کو ہر علم کی پس پردہ یا اس کے اندر چھپی ہوئی حکمتیں سمجھائے، تاکہ دماغ بھی مطمئن ہو اور دل بھی مطمئن ہو جائیں۔ یہ جب کیفیت ہو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نتیجہ نکالا کہ اس کے بعد ایسے شخص میں تزکیے کی طاقت پیدا ہو جائے گی۔ محض علم دینے والا کسی کو پاک نہیں کر سکتا، کیونکہ علم دماغ کو قائل کرتا ہے، حکمتیں دل کو قائل کر جاتی ہیں۔ کیونکہ جب ایک علم کے متعلق پورا یقین ہو جائے کہ یہ سچا ہے اور سمجھ آ جائے کہ کیوں یہ سچا ہے، تو تباً دل پوری طرح اس کا قائل ہو جاتا ہے، اور دماغ اور دل کا یہ اتحاد ہے جو تزکیہ نفس کے لیے ضروری ہے۔ جب یقین ہو جائے اور دل مطمئن ہو جائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر یہ نتیجہ نکالا کہ اس کے بعد ایسا وجود ان کا تزکیہ بھی کرے گا، اور یہی دعا مانگی۔ جہاں بھی قرآن کریم میں حضرت ابراہیم کی دعا مذکور ہے، اسی طرح مذکور ہے، اے خدا ان میں سے ایک ایسا شخص پیدا کر۔ صرف ایک جگہ مذکور نہیں، کئی جگہ ہے، 2 یا 3 جگہ تو ہے، 3 یا 2 جگہ لازمن ہے، اے خدا تو ان میں سے ایسا شخص پیدا کر جس سے تو کلام کرے، اس پر اپنی آیات نازل فرمائے، وہ ان آیات کا علم پا کر اپنے گرد و پیش، اپنے ماحول میں وہ علم سکھانے لگے، اور علم سکھانے کے بعد اس کی حکمتیں بتائے۔ جب حکمتیں بتائے تو پھر عرض کیا وَيُزَكِّيهِمْ، اور حکمتیں بتا کر تو پھر تزکیہ ہونا ہی ہونا ہے۔ بس وہ حکمتیں بتائے اور ان کی تزکیہ یعنی ان کو پاک کرنے لگے، ان کو قدوسی بنا دے۔ اب عقلی طور پر اس دعا پر ایک ذرہ بھی اعتراض ممکن نہیں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام عقل کی ان حدوں سے بالا تھا، یعنی عقل پر مبنی مگر اس سے اوپر کا قدم۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی دعا کا یہ جواب دیا کہ ہاں تیری دعا منظور ہے، مگر اس ترتیب کے ساتھ، میں ایک ایسا وجود قائم کر رہا ہوں جو خدا سے الہام پا کر علم حاصل کرتا ہے، روحانی علم، لیکن ساتھ ہی تزکیہ شروع کر دیتا ہے۔ تزکیہ کرتا ہے تو پھر سمجھاتا ہے۔ اب یہ ایک اور ترتیب ظاہر ہو گئی، حیرت انگیز ہے، جس سے انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ وہ لوگ جن کے دلوں کی گندگیاں دور نہ ہوئی ہوں، جن کے اندر ٹیڑھے پن ہوں، ان کو آپ بات سمجھائیں بھی تو کہاں تک سمجھا سکتے ہیں، اور ان کو حکمتیں بھی بتائیں تو تبدیلی تو ہوگی مگر مشکل سے، کیونکہ جو شخص ٹیڑھا مزاج، بیہودہ سوچوں والا، دنیا میں اٹکا ہوا، اس کو عمل کی بات بھی سمجھا دیں، عمل کی حکمتیں بھی بتا دیں تو پھر بھی مزاج ادھر نہیں آئے گا، طبیعت نہیں آتی بعض دفعہ ادھر، اس کا کیا علاج؟ اس لیے حقیقت میں کوئی بد انسان اگر زیادہ بد ہو تو علم اور حکمت کے ذریعے اصلاح پذیر ہو نہیں سکتا، اس میں ضرور کچھ ٹیڑھا پن باقی رہ جائے گا۔ لیکن ایک شخص جس کا دل پاک اور صاف ہو اور وہ سچا ہو چکا ہو،
اور اس کے رجحانات سچے ہو جائیں، اس کو آپ علم سکھائیں اور علم کی حکمتیں بتائیں تو وہ سونے پر سہاگا ہو جائے گا۔ حیرت انگیز پاک تبدیلیاں ہوں گی، کیونکہ وہ کپڑا ایسا ہے جو اچھے رنگ قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور گندے کپڑوں پر بعض دفعہ اچھے رنگ چڑھتے ہی نہیں، جتنا مرضی زور لگا لیں۔ اس لیے پہلے جو رنگ ساز ہیں وہ کپڑوں کے رنگ کاٹتے ہیں، اور جب کاٹ دیں پھر وہ ان رنگوں کو چڑھاتے ہیں جو چڑھانا چاہتے ہیں، اور اس سے پہلے وہ کپڑا ان کو قبول نہیں کر سکتا۔ تو انسان نے تو بہت سے شرک کے رنگ اپنے اوپر چڑھا رکھے ہیں، بہت سی بدیوں کے رنگوں میں ایسا ملوث ہو چکا ہے کہ اس پر الہی رنگ چڑھ نہیں سکتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ بالا قوت عطا کی جو قوت قدسیہ میں ایک معراج ہے، اس سے بڑھ کر ایک انسان کی پاکیزگی کا تصور نہیں ہو سکتا کہ سمجھائے بغیر اس کا قرب آپ کو پاک کر دے، لوگ اس کے قریب آئیں اور دیکھیں کہ وہ بدل چکے ہیں۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک دفعہ نہیں بارہا ایسا ہوا ہے کہ حضور کے قرب میں آنے کے نتیجے میں لوگوں میں ایسی پاک تبدیلی پیدا ہوئی ہے کہ وہ خود ساری زندگی سمجھ نہیں سکے کہ کیا واقعہ ہوا تھا۔ اور قرآن کریم فرماتا ہے کہ یہ خدا تعالیٰ کے قرب کی ایک خاص علامت ہے۔ ایسا وجود جیسے محمد رسول اللہ کا تھا، وہ خدا کے اتنا قریب تھا کہ براہ راست خدا سے الہی رنگ پکڑ گیا تھا، اور یہ تبدیلی کی طاقت خدا کے سوا ممکن نہیں ہے۔ یہ اس شخص میں ہو سکتی ہے جو الہی رنگ پکڑ جائے اور اس کا قرب اپنی ذات میں ایسی مقناطیسی لہریں جاری کرے کہ از خود وہ انسان تبدیل ہونا شروع ہو جائے۔ یہ ایک سائنسی حقیقت ہے۔ کئی دفعہ رابطے ظاہری طور پر نہ بھی ہوں تو باطنی رابطے قائم ہوتے ہیں، اور ایک انسان وہی رنگ پکڑ لیتا ہے جو ساتھ کی چیز کا رنگ ہے۔ آپ میں سے اکثر طلباء جانتے ہیں ٹیوننگ فورک، ایک ٹیوننگ فورک کو آپ حرکت کریں، حرکت دیں یعنی بجائیں، ساتھ ایک اور پڑا ہوا ہو ٹیوننگ فورک یعنی بجنے والا آلہ، تو اس کو آپ ہاتھ بھی نہ لگائیں۔ جو ساتھ والا ہے جب وہ جنبش میں آئے گا اور آواز پیدا کرے گا تو جس کو آپ نے ہاتھ بھی نہیں لگایا اس میں بھی پیدا ہو جاتی ہے آواز۔ یہ تجربہ ہمیں بچپن میں جب ہم سائنس کی کلاسیں شروع کر رہے تھے تو پہلے دکھایا تھا، اور بڑا مزہ آتا تھا اس کو دیکھ کے۔ ایک ٹیوننگ فورک کہتے ہیں، اس طرح ایک چیز ہوتی ہے جس کا ایک چمٹا جیسا لوہے کا یو شکل کا، وہ ایک جگہ پڑا ہوا ہے، ساتھ ایک اور چمٹا بالکل ویسا ہی اسی دھات کا، اسی سائز کا، اسی وزن کا۔ اس کو آپ چٹکی سے یوں ماریں اس کو تو ایک سنسناہٹ سی پیدا ہو جائے گی، گونج سی پیدا ہوگی۔ ہاتھ رکھ کے بند کر دیں تو گونج پھر بھی آ رہی ہوگی۔ آپ تو حیرت سے دیکھیں گے تو ساتھ والا ٹیوننگ فورک جس کو آپ کا ہاتھ لگا ہی نہیں، پاس سے بھی نہیں گزری انگلی، وہ بجنے لگ گیا۔ تو یہ قوت سے قدسیہ ہے جو پاک وجودوں کو عطا ہوتی ہے، اور پھر وہ اپنے قرب میں وہی لہریں ان کے روحوں میں، ان کے اجسام میں، ان کے دلوں میں، ان کے دماغوں میں جاری کر دیتے ہیں۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوت قدسیہ کے متعلق حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ گواہی دی ہے کہ میں بھی 1300 سال کے فاصلے پر زمینی لحاظ سے، جغرافیائی لحاظ سے اتنا دور ہوتے ہوئے محمد رسول اللہ کی قوت قدسیہ سے زندہ ہوا ہوں۔ کیسی عظیم گواہی ہے، حیرت انگیز کہ وہ قوت قدسیہ جس پہ ہم تعجب کر رہے تھے کہ ساتھیوں کو بغیر بتائے کیسے نیک اور پاک کر دیا۔ آج ایک انسان میں غلام پیدا ہوتا ہے، وہ دعویٰ کرتا ہے، خدا کی قسمیں کھا کے کہتا ہے میں محمد رسول اللہ کی وجہ سے زندہ ہوں، کسی دلیل سے زندہ نہیں ہوا۔ آپ کی قوت قدسیہ نے براہ راست مجھے زندہ کر دیا ہے۔ اور وہ ٹیوننگ فورک جو مدینے میں بج رہا تھا اور مرتعش تھا، بظاہر دنیا سے رخصت ہو گیا، اور آج بھی اس کا ارتعاش لوگوں کے دلوں کو جو اس سے ملتے جلتے ہوں، جو ہم مزاج ہوں، جو اپنے سر اس کے حضور سر تسلیم کے طور پر خم کر دیں، ان کے اندر وہی ارتعاش پیدا کر دیتا ہے۔ تو قوت قدسیہ ہے جو لازم ہے، اور یہ قوت قدسیہ قرب الہی سے نصیب ہوتی ہے، اس کے بغیر ممکن نہیں۔
बस कुरान करीम ने जो दावत अल्लाह का फार्मूला बयान किया है बिल्कुल हकीकी और साइंटिफिक है कि तुम करो ज़रूर, लेकिन अपने वजूद में वो तब्दीलियां पैदा करनी होंगी जो कुर्ब इलाही की निशानदेही करें, जो तुम्हारे अमल को साले बनाएं, यानी अल्लाह के करीब कर दें। फिर तुम्हारी आवाज़ में एक ताकत पैदा हो जाएगी। फिर तो बाद ऐसे लोग हैं जो बोले बगैर भी इसलाह कर दिया करते हैं। उनके पास आकर बैठने वाले मुतासर होते हैं, और आम दुनिया में आजकल भी अहमदियों में इस किस्म की मिसालें मिलती हैं। वो बात देखते हैं कि हम दफ्तर की मजबूरियों की वजह से तबलीग नहीं करते थे क्योंकि कानून है और हमारे मुआहदे हैं, लेकिन हमारे साथ बैठने वाले बाद लोग वो दिन ब दिन हमारे करीब आने शुरू हुए, जैसे उनको मोहब्बत हो गई हो, और आखिर एक दिन बोल पड़े कि तुम हो क्या चीज़, दुनिया से तो मुख्तलिफ हो, यही मुल्क है, हमारा मुल्क भी और दूसरों का भी। यहाँ तो ऐसे नमूने नहीं नजर आ रहे जैसे तुम हो, ना तुम्हें रिश्वत में दिलचस्पी, ना तुम्हें और किसी बदी में, अपना दफ्तर का काम इंतहाई दयानतदारी से करते हो, शराफत से हर एक से सलूक, अखलाक से पेश आने वाले, हर छोटे बड़े का से झुक कर उसकी बात सुनने वाले। ये बातें वो उस शख्स ने बताई कि मुझे हमारे एक दोस्त ने मुझे बताई, मेरे सामने आके बयान की, जो हमारे दफ्तर में काम करता था। कहता मैं मजबूर हो गया हूँ आपसे पूछने के लिए कि आप कौन हैं, ये चीज़ कैसे हासिल हो गई। जब उनको बताया कि मैं अहमदिया जमात से ताल्लुक़ रखता हूँ तो फिर वो भागे नहीं, क्योंकि इस कशिश का इतना असर था कि उन्होंने कहा मुझे लिटरेचर दें, मैं मुतालिया करना चाहता हूँ। लिटरेचर लिया, मुतालिया किया, खुदा के फल से अहमदी हो गए। तो आगाज़ में एक लफ्ज़ भी नहीं बोला गया, ये कुव्वत कुद्सिया अज़ खुद दिलों को मुतहर्रिक कर रही थी। बस इस इलाके में जिसमें आप बसते हैं, यहाँ खुदा से दूरी, इस्लाम से दूरी, एक तरफा प्रोपेगेंडा इतना सख्त चल रहा है इस्लाम के ख़िलाफ़ कि अक्ल दंग रह जाती है। इस इलाके को फतह करने के लिए कुव्वत कुद्सिया ज़रूरी है, वो आपको हासिल होगी। जैसा कि मैंने बयान किया है, अपने नफ्स को खुदा के लिए तैयार करना, जैसे एक घोड़ी को सधाया जाता है ताकि वो काठी कबूल कर ले, ताकि वो लगाम पहन ले और फिर आपकी मर्ज़ी के ताबे हरकत करे और आपकी मर्ज़ी के ताबे सुकून करे। हरकत और सुकूत दोनों आपकी मर्ज़ी के ताबे हो जाएं। तो नफ्स के मुतालिक भी ऐसी ही कैफियत है जैसे घोड़ी को सिधाया जाता है। आप सिधाना शुरू करें, और जितना जितना सिधाएंगे अल्लाह ताला का तसर्रुफ उस पर होता चला जाएगा, और जो नफ्स अल्लाह के तसर्रुफ में आएगा उसमें लाजिमन ताकत पैदा होगी, उसमें एक हुनरमंदी पैदा होगी, और वो पहलू उसका ऐसा बोलेगा कि उसकी आवाज़ लाजिमन दूसरों को सुनाई देगी। बस इस पहलू से बहुत, इस बिना पर मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ कि अपने नफूस में पाक तब्दीलियाँ पैदा करें, और अपनी बीवियों में पाक तब्दीलियाँ पैदा करें, अपनी बहनों में, अपने भाइयों में, और इस मजमून को छोड़े नहीं जब तक आपका बार बार का कहना आपके गिरदो पेश भी तब्दीलियाँ न कर ले, क्योंकि अकेले की तब्दीली काफ़ी नहीं हुआ करती। अगर आप खुद तब्दीलियाँ कर रहे हैं और पाक तब्दीलियाँ हैं, जबकि इससे पहले आप और आपके घर का माहौल आज़ादाना था और हर किस्म की बदियों में मुलव्वस और दुनिया के ऐशो इशरत में मुब्तला थे, तो अगर आप अकेले तब्दीली पैदा करेंगे तो मुतनब्बे रहें इस बात में कि आपका घर, आपके अजीज़ आपसे दूर होना शुरू हो जाएंगे। उनको आदत है और तरह की ज़िंदगी की, अचानक उनके अंदर वो समझेंगे कि एक मौलवी पैदा हो गया, अच्छी मुसीबत है। अच्छा, पहले पहले हमारे साथ मिलकर ये इसका काम किया करता था, और अब इसने ये काम छोड़ दिया और हमारे लिए भी मुश्किल पैदा कर दी। इसलिए माहौल और दोस्तों में तो ये बात इतना नुकसान नहीं देती, क्योंकि दोस्त छोड़ जाए तो जाएं फिर, लेकिन घर को छोड़कर आप कहाँ जाएंगे? अपनी औलाद को अपनी आंखों से ज़ाया होते कैसे देखेंगे? इसलिए इसका दूसरा कदम ये है कि जब अपने अंदर पाक तब्दीलियाँ पैदा करें तो अपनी बीवी को साथ लेकर चलें, अपनी औलाद को साथ लेकर चलें,
اور حکمت اور پیار سے اگر ان کو سمجھایا جائے تو وہ ضرور ساتھ دیتے ہیں. اگر سمجھایا نہ جائے اور الگ آپ اپنی دنیا بنائے رکھیں اور سمجھیں کہ یہ ہمارے پیچھے ہیں، حکم سے مانیں گے، تو جھوٹ ہے. حکم سے کوئی بھی نیکی نہیں مانا کرتا. یہ مودودی دماغ ہے جو یہ بات مانتا ہے کہ جبرن اور حکمن نیکیاں پیدا کی جاتی ہیں. بہت بڑا پاگل پن ہے یہ. کبھی جبر اور حکم کے ذریعے نیکی نہیں پیدا ہوئی. ہاں، ایک مصنوعی عمل ضرور پیدا ہوا ہے. نیکی تو دل کے اندر پیدا ہونے والی تبدیلیوں کا نام ہے، پریڈ کا نام تو نہیں ہے. مودودی اسلام کے نتیجے میں باجماعت نمازیں تو ہو سکتی ہیں اور داڑیاں بڑھ سکتی ہیں، شلواریں ٹخنوں سے اوپر ہو سکتی ہیں اور ایک قسم کی بھیانک شکل ظاہر ہو سکتی ہے جو لوگوں کو کھینچنے کی بجائے متنفر کر رہی ہو، اور اس پر یہ فخر کیا جائے کہ اسلام آ گیا اور دلوں میں خدا بیٹھ گیا. بالکل جہالت اور بے وقوفی ہے. دلوں میں خدا بیٹھتا ہے ایسی پاک نصیحت سے جو دل میں جاگزیں ہو جائے، جو دل نشین ہو کر زندگی کا حصہ بن جائے. اس کے بغیر یہ تبدیلی ممکن نہیں ہے. بس جبرن اور حکمن آپ اپنے خاندان کو بھی نہیں بدل سکتے. کجا یہ کہ مودودی تصور کے مطابق سارے معاشرے کو آپ تبدیل کر دیں. کبھی دنیا میں جبر نے پاک تبدیلیاں پیدا نہیں کی. مصنوعی صورتیں بدلی ہیں لیکن روحوں پر جبر کا کوئی بھی دخل نہیں ہے. تو اس پہلو سے آپ دنیا کے تجارب پر نظر ڈال کے دیکھیں، ہر جگہ یہی دکھائی دے گا کہ جبر دل کا حسن پیدا نہیں کر سکتا. میں نے بارہا ان علاقوں کا تفصیل سے جائزہ لیا جہاں کسی زمانے میں احمدیت خدا تعالیٰ کے فضل سے بڑے زور سے پھیلی تھی اور بہت بڑے بڑے خاندان، تقریباً علاقے کے سارے ہی معززین احمدی ہو چکے تھے، اور اس کے بعد وہ پیچھے ہٹ گئے. اور مجھے یہ مضمون اس لیے سمجھ نہیں آیا کرتی تھی کہ میں جانتا ہوں قرآن کے مطالعہ سے کہ وہ لوگ جو خود ایک دفعہ امام وقت کو قبول کر لیں وہ تباہ نہیں ہوا کرتے تھے، وہ پیچھے نہیں ہٹا کرتے. لیکن قرآن کریم نے یہ بات ضرور فرمائی ہے کہ وہ پھر بعض دفعہ ایسے ان کے وارث ایسے خلف ہو جاتے ہیں، ایسی نسلیں ہو جاتی ہیں جو تبدیل ہوتی ہیں. تو صاف پتہ چلا کہ قرآن سچا ہے. یہ لوگ جو ابتدا میں احمدی ہوئے انہوں نے قربانیاں دیں اور قرب الہی حاصل کیا، وہ نہیں پیچھے ہٹے. اولادیں چلی گئیں، مگر اولادوں کے جانے کی وجہ ہونی چاہیے. اگر باپ کا عمل نیک تھا تو کیوں اولادیں اثر کے نیچے نہیں آئیں اور کیوں دور ہٹ گئیں؟ جب بھی میں نے جائزہ لیا بلا شبہ یہ بات قطعی طور پر ثابت ہوئی کہ ان باپوں نے اپنی ماؤں کے اندر اپنی بیویوں کے اندر پاک تبدیلی پیدا نہیں کی، اور یہ سمجھتے رہے کہ بیویاں اس زمانے میں تو زیادہ ہی مطیع ہوا کرتی تھیں. اب تو نئی نسل کی بیویاں اور طرح کی ہو گئی ہیں، مگر اس زمانے میں بیویاں بہت ہی مطیع ہوا کرتی تھیں ظاہری طور پر، اور اندر کھاتے بیٹھ کے اور باتیں کیا کرتی تھیں، کیونکہ وہ اطاعت بھی جبر کی اطاعت تھی. اب جو اطاعت ہے وہ پیار اور محبت کی اطاعت ہے. یہ اطاعت جو ہے وہ کمپینین شپ کی اطاعت ہے. اس میں اور اس میں فرق ہے. تو پہلے زمانے میں بظاہر لگتا تھا کہ بڑا ہی اچھا زمانہ ہے، کیسی شریف عورتیں ہیں، خاوند کے سامنے آنکھ نہیں اٹھاتی، بات نہیں کرتی. لیکن جب خاوند باہر چلا جائے تو پھر کیا کرتی ہیں یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. یہ خاندان جن کا میں نے جائزہ لیا وہ پتہ کیا کرتے تھے؟ وہ یہ کرتے تھے کہ خاوند جب گیا دفتر میں یا اپنے کاموں پر تو بیوی نے اولاد کے کان بھرنے شروع کیے اور کہا کہ تمہارا باپ تو پاگل ہو گیا ہے، تمہاری ضرورتیں کاٹ کاٹ کے چندے قادیان بھیج رہا ہے، اور دیکھو تمہارا کیا حال ہے، جائیدادیں اپنی جماعت کو دے رہا ہے. اور چھوٹے چھوٹے بچے معصوم وہ ان باتوں کو سمجھ نہیں سکتے، مگر ان کے دل پر اثر ضرور پڑتا ہے پھر کہ واقعی یہ تو باپ بڑا ظالم ہے. اور ایسے بچوں نے مجھ سے خود ذکر کیا جو دور ہٹ گئے تھے. میری ملاقات اور مجالس کے بعد جب بے تکلفانہ قریب آئے تو ایک دفعہ نہیں بارہا ایسا ہوا ہے.
ایک ہی کہانی دہرائی گئی مگر بار بار دہرائی گئی کہ ایسے بچے قریب آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ نے بالکل سچی باتیں کی ہیں، ہم سے یہی گزری ہے۔ ایک نے کہا ہماری ماں تو ہمیں یہ مطالبے بتایا کرتی تھی، کہتی تھی کہ اپنے ابا سے کہو مجھے موٹر سائیکل لے دیں، مجھے فلاں چیز لے دیں، اور جب ہم کہتے تھے تو باپ کہتا تھا میرے پاس تو نہیں پیسے، تو ماں کہتی تھی دیکھا وہی بات نکلی، اتنا چیک اس نے قادیاں بھجوایا ہے، وصیت کر بیٹھا ہے، تمہیں اپنی وراثت سے بھی محروم کر دیا، تم مرو گے تو یہ جائیداد جو ہے اس کا 10واں حصہ وہ جماعت لے جائے گی۔ وہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ایسا بد اثر ان پر پڑا کہ انہوں نے وصیتیں بھی ادا نہیں کی، وہ ساری زندگی قربانی کرتا رہا مگر غیر موسی کے طور پر دفن ہوا۔ تو گرد و پیش کو دیکھنا تو بات کی بات ہے، اپنے گھر کو دیکھنا سب سے اول ہے، اور یہاں جبر نہیں چل سکتا۔ جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے کہ فرضی باتیں ہیں کہ جبر کے ذریعے آپ خاندان کی اصلاح کر سکتے ہیں، اس کو غلام بنا سکتے ہیں اپنی زندگی میں جب تک آپ میں طاقت ہے۔ وہ جیسے کوئی ناک میں نکیل ڈالی ہے اور پیچھے پیچھے چلا رہے ہیں، اس کو پیچھے تو چل پڑیں گے لیکن نفرت کے ساتھ، ان ارادوں کے ساتھ کہ اب آنکھیں بند کرو پھر دیکھنا ہم کیا کرتے ہیں۔ اور یہی ہوا کہ کثرت کے ساتھ بہت ہی مخلص خاندان جن کے سربراہ مخلص تھے، جو فدائی تھے، اپنی زندگی میں جب آواز آتی تھی حضرت مسیح علیہ السلام کی طرف سے یا بعد میں خلفاء کی طرف سے، جو حاضر ہوتا تھا پیش کر دیا کرتے تھے، لیکن بیویوں سے غافل رہ گئے، اور اولاد پھر بیویوں کے پیچھے چلی، کیونکہ یہ دستور ہے کہ پانی نیچے کی طرف بہتا ہے۔ بیویاں جس زندگی کی طرف ان کو بلاتی تھیں وہ آسانی کی زندگی تھی، آرام کی زندگی تھی۔ باپ جس زندگی کی طرف بلاتا تھا وہ چڑھائی تھی، مشقت اور محنت کی زندگی تھی، اور اگر وہ حکمت سے کام لیتا تو بچوں اور بیویوں کو سمجھا کر پیار اور محبت سے ساتھ لے کر چلتا تو کبھی وہ اولادیں ضائع نہیں ہو سکتی تھیں۔ اور انہی علاقوں میں ایسی مثالیں ہیں، جن علاقوں کی میں بات کر رہا ہوں ان میں تیسری نسل چوتھی نسل بھی آ چکی ہے، اور ہر نسل فدائیوں کی پیدا ہو رہی ہے، کیونکہ بلا استثناء ان خاندانوں میں خامندوں نے اپنی بیویوں کو قائل کیا اور عبادتوں میں اپنے ساتھ شریک کیا۔ جماعت اور مسیح علیہ السلام کی محبت ان کو گھول گھول کے پلائی، یہاں تک کہ وہ دونوں فدائی بن گئے، اور ان کی اولاد کبھی ضائع نہیں ہوئی۔ ناممکن ہے کہ ایسے لوگوں کی اولاد ضائع ہو جائے، سوائے اس کے کہ بعض دفعہ بدبختی سے وہ ایسے ماحول میں ایک بچہ پڑ جاتا ہے جس پہ ماں باپ کی نظر نہیں ہوتی، اور استثناء کے طور پر وہ ٹھوکر کھا جاتا ہے۔ مگر میں نے تو نیک ماں باپ جہاں دونوں برابر کے شریک ہوں نصیحت میں اور تربیت میں، ان کی اولادوں کو تو ضائع ہونے کے بعد بھی واپس آتے دیکھا ہے۔ حیرت ہوتی ہے کہ دیکھو کس طرح اللہ تعالیٰ ان کی نیکی کا بھرم رکھتا ہے۔ آج ہی ایک خط مجھے ملا ہے ایک ایسے شخص کا جو کسی ملک میں اس کی نشاندہی نہیں کرنا چاہتا، مجھے ملا تو پتہ چلا کہ عمر کا ایک طویل حصہ اب جو بڑھاپے کی عمر کو پہنچنے کے بعد اس کا دل واپس احمدیت کی طرف آیا ہے۔ نہایت مخلص فدائی ماں باپ کی اولاد مگر دور ہٹ گئی تھی اور کوئی توجہ نہیں تھی، واپس آیا ہے تو اس زور کے ساتھ، اس اخلاص کے ساتھ، اس احساس کے ساتھ کہ جو کچھ میں نے گنوایا ہے اس کو میں نے اب پورا کرنا ہے۔ اور پوچھا کہ کیا ہوا تو کچھ سمجھ نہیں آتی، دنیا کی تو کوئی دلیل چلتی نہیں وہاں، وہ دعا ہے جو ماں باپ کی ہے، جو گھیر کر اور طرح کی نکیل کان میں ڈال کے لائی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی نکیل ہے، وہ دعاؤں کی قبولیت کے نتیجوں میں دلوں کی پاک تبدیلیوں کی نکیل ہے۔ تو آپ کو جب تک اپنے بیوی اور بچوں پر حقیقی دسترس نہیں ہوتی، حکم کی نہیں بلکہ پیار کی، کمپینین شپ کی، جس میں سارا خاندان
एक ही तरह का हो, इकट्ठे ही एक तरफ चलें। ये दूसरी मंजिल है जिसकी तरफ मैं आपको बुला रहा हूँ। इसको आप समझ जाएंगे और इस पर अमल करेंगे तो अल्लाह ताला के फजल से आपकी औलादों में भी वो पाक तब्दीली पैदा होगी और आपकी पाक तब्दीली में मज़ीद ताकत आएगी। वरना एक खामन जब अपने बीवी को या अपने बच्चों को बाप अपने से हटे हुए रस्तों पर चलता देखता है तो उसकी आगे बढ़ने की ताकत में भी कमी आ जाया करती है। ऐसा ही है जैसे चढ़ाई चढ़ रहा है और बोझ उठाया हुआ है, तो बोझ उठा के कहाँ कोई तेज रफ्तारी से बुलंदी की मनाजिल तय कर सकता है। हल्के फुल्के कदम हो तो ज़्यादा तेज रफ्तारी से आदमी आगे बढ़ता है। कहाँ ये कि 4-5 बीवी बच्चों का बोझ कमर के पीछे लादा हुआ, उनको भी घसीट रहे हो ऊपर की तरफ, आप भी चलने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हारी रफ्तार में लाजिमन कमी आएगी और वो कमी बाद मोहलिक साबित होती है। आखिर थक कर लोग छोड़ देते हैं। मगर जो तरीक़ा मैं बता रहा हूँ उस ऐसे बच्चे हों जो आपके आगे आगे भाग रहे हों। और बाज़ बच्चे जब आप पहाड़ों के सफ़र करते हैं तो जब उनका दिल चाह रहा है कि हाँ हम भी जाएंगे तो वाक़तन वो दौड़ दौड़ के आगे निकलते हैं। माँ बाप बाज़ बुलाते हैं कि कहीं ठोकर ना खा जाना, लेकिन उनकी तबीयत में ऐसा जोश, ऐसी बशाशत होती है कि रोके नहीं रुकते। और माँ बाप बजाय इसके कि उनको खींच कर आगे लेके जाएं, उनको तेज़ रफ्तारी से ये ख़तरात से बचाने की कोशिश करते हैं। और अगर बच्चा ना माने और आप उसको घसीट के लेके जाएं तो फिर देखें क्या हाल है। जितने मर्जी ताकत हो वो कहीं ठुड्डे मारेगा आपको, कोई शोर मचाएगा, कहीं आपके बाल नोचेगा, मुसीबत में मुब्तला कर देगा, यहाँ तक कि आप कहेंगे चलो दफ़ा और नहीं जाते, फिर मैं भी नहीं जाता, तुम भी ना जाओ। तो ये वो रोज़मर्रा के ज़िंदगी के तजारिब हैं जो ज़िंदगी के अहम मसाइल को समझने में हमारी मदद देते हैं। बस ऐसे माहौल पैदा करें कि आपके बच्चे आगे आगे भागें। और वाक़तन जब ऐसे बच्चे आगे भागते हैं तो वो माँ बाप जिनमें उतना तेज़ चलने की सकत नहीं होती, सचमुच रोकने की कोशिश करते हैं। और मुझे फिर वो बच्चे शिकायतें भेजते हैं, कहते हैं देखो हमारे माँ बाप को, हम खुदाम का ये काम करते हैं, नेकी का ये काम करते हैं, हमारी अम्मा कहती है कि नहीं तुम्हें इतना काम नहीं करना, बाप कहता है कि नहीं इतना वक्त नहीं देना, तो आप हमारे माँ बाप को समझाएं वो हमारे रास्ते में क्यों हायल हो रहे हैं। तो जो मंजर मैंने सैर व तफरीह में बच्चों के हाल का आपके सामने रखा, रूहानी दुनिया में बिल्कुल वही मंजर है जो मुझे दिखाई देता है। जो बच्चे फिर दिल की मर्जी से और दिल की गहराई से अपने माँ बाप के पैगाम के साथ हो जाएं, बसा औक़ात वो माँ बाप से भी आगे छलांगे मारते हुए दौड़ते हैं। तो ऐसी नस्लें पैदा करें यहाँ, वो नस्लें कि जब आंखें बंद कर लें आप तो यकीन हो कि वो कभी भी हमारे चले हुए रास्तों पर से पीछे नहीं हटेंगी, कभी भी उन राहों से कदम नहीं रोकेंगी जिन राहों पर हम जिंदगी भर इनको चलाने की कोशिश करते रहे। ये वो लोग हैं जो अल्लाह की हिफाजत में आ जाते हैं। ये वो नस्लें हैं जो आपकी और आपके पैगाम की हमेशा हिफाजत करते चली जाती हैं। आपके मरने के बाद भी इनकी नेकियों की का अजर आपको पहुंचता रहेगा। आपके मरने के बाद भी इनकी दुआएं आपको पहुंचती रहेंगी। और इस तरह नस्लन बादा नस्लन यहाँ एक ऐसा पाक तब्दीली का सिलसिला शुरू हो जाएगा जो लाजिमन इस मुल्क की तकदीर को बदल कर रहेगा। अल्लाह ताला आपको कुरान और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रस्तों पर उसी नहज पर चलने की तौफीक बख्शे जिस नहज पर खुदा के पाक लोग चलते रहे और जिसकी तरफ कुरान करीम ने हमें समझाया कि इहदिना सिरातुल मुस्तकीम की दुआ मांगा करो, सिरातुल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने ऐलान फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر